बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में तेजी का रुझान रहा। मुसलसल 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज तेजी का रुझान देखा गया। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स OGDCL, PPL, लकी सीमेंट, DGK सीमेंट और के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में आज हमने तेजी देखी। सेंटिमेंट्स आज पॉजिटिव थे। 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। 64,600 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। 697 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इंट्राडे में आज हाई लेवल 64,700 का देखा गया, जबकि लो लेवल 63,900 का देखा गया। IMF से आज मीटिंग शेड्यूल है और IMF से जो ट्रांच अगर हमारी मंजूर हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया जाएगा स्टॉक मार्केट में, और आइंदा आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि एडमिट इंडेक्स की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक आज वॉल्यूम लीडर रहा, लेकिन वॉल्यूम आज बहुत सेलेक्टेड हमने देखे। 58 मिलियन के वॉल्यूम्स आज ट्रेड हुए, तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव तो हैं, लेकिन चूंकि सियासी हलचल है, इलेक्शन की गहमा गहमी है, उस वजह से सरमायाकार मोहताज ज़रूर हैं, लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 13 पैसे सस्ता हुआ। 281 रुपये 13 पैसे से घटकर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 281 रुपये पर आ गया है। आइंदा आने वाले दिनों में IMF से मिलने वाली रकम अगर हमारे रिजर्व्स में शामिल हो जाती है तो हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे, और इससे यकीनन रुपये पर जो इस वक्त प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और रुपया मजीद मजबूत होगा। डॉलर की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अपनी एक रिपोर्ट शाये की है। इसमें मुख्तलिफ मार्केट्स की परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया गया है। एशिया पैसिफिक ममालिक में जो स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं उस हवाले से इन्होंने अपने अदाद शुमार जारी किए हैं। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। S&P ग्लोबल एक आलमी रेटिंग एजेंसी है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी रुपये की कदम इस्तेहकाम स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सबब बना। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद गवर्नेंस में मजीद बेहतरी की तवक्को है, इसको पॉजिटिव दिया जाएगा स्टॉक मार्केट में। बुनियादी शरह सूद में कमी की बातें हो रही हैं, इसको भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव दिया जाएगा। शेयर्स पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में कर्ज मिल जाएगा, दोस्त ममालिक से भी रकम मिल जाएगी, मौची इस्लाहात होंगी, इसको भी फाइनेंस से पॉजिटिव लेंगे, सेंटिमेंट से पॉजिटिव होंगे। IMF की जानिब से तवानाई कंपनियों और बैंकों पर आयद शराइत से फ़ायदा होगा स्टॉक मार्केट को। साल 2023 की आखिरी सहमाही में मुकामी पैदावार में 2.13% का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अदाद शुमार इन्होंने शाया किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली तेज़ी सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद का मज़हर है। S&P ग्लोबल ने ये रिपोर्ट शाया की है, इससे मार्केट की तारीफ़ की गई है। जो हमारे मौशी इस्लाहात हो रही हैं, हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, उस हवाले से इसका तस्करा किया गया है। लेकिन साथ ही वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इंतखाबी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, गहमा गहमी चल रही है इलेक्शन की, उससे सरमायाकारी मुतासर होने का खदशा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इन खदशात का इज़हार किया है। सियासी और समाजी अदम इस्तेहकाम के साथ तशद्दुद से मईशत सुकड़ सकती है। आलमी बैंक ने यह रिपोर्ट शाया की है। इंतखाबात से मुतालिक बेयकीनी निजी शोबे गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर कर सकती है। देखिए, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा हमारी मार्केट पर, सरमायाकारी पर। बिजनेस कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस वक्त शेक है कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे। इंतखाबात होंगे तो क्या सिचुएशन होगी, उबरी हुकूमत जो पॉलिसीज़ बना रही है क्या उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नई आने वाली हुकूमत पे प्रेशर होगा, एक मैंडेट लेकर आएगी तो क्या वो जो रिलीफ उन्होंने देना है उसके जो वो वादे कर कर आएंगे क्या वो रिलीफ दे पाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये सरमायाकारी पर मुतासर हो सकती है, ये खदशा जाहिर किया वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और S&P ग्लोबल की रिपोर्ट दोनों हमारे सामने हैं। एक हमारे मौची इस्लाह की तारीफ़ कर रहा है तो एक हमारे आने वाले दिनों में जो सरमायाकारी पर पड़ने वाले मनफी असरात है उस हवाले से मैं आगाह कर रहा है। इसके अलावा मैं प्रोग्राम में आज डिस्कस करूँगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर दोबारा से हुकूमत इस्लामिक बॉन्ड का इजरा करने जा रही है। 400 अरब रुपए के बॉन्ड स्टॉक मार्केट के जरिए निलाम करने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। इस्लामिक बॉन्ड 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को निलाम किए जाएंगे। इस हवाले से आज मैं तफसीली बात करूंगा। पहले भी इस्लामिक बॉन्ड का इजरा किया गया, हुकूमत की जानिब से उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिया गया फाइनेंसर्स की जानिब से, और जो जितने बॉन्ड्स मार्केट में इजरा किए गए हुकूमत की तरफ से उससे ज़्यादा की डिमांड आ गई, और इसी डिमांड को देखते हुए मज़ीद इस्लामिक बॉन्ड का इजरा किया जाएगा। तो आइंदा आने वाले दौर में स्टॉक मार्केट पे इन बॉन्ड्स के क्या साथ मुरतब होंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी और क्या शेड्यूल है, इस हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर को आज मैं डिस्कस करूँगा। ये बड़ा अहमियत का आमिल सेक्टर है
اور جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ انشورنس کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں تاکہ معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو. انشورنس سیکٹر بہتر ہوگا تو معیشت پر بھی اس کے مثبت اثرات آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں انشورنس سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے انشورنس کے حوالے سے, اور بہت کم طبقہ ایسا ہے جو انشورنس سیکٹر کو سمجھتا ہے, اس کی افادیت کو سمجھتا ہے. 1% سے بھی کم ہمارا ریشو ہے انشورنس سیکٹر میں. تو اگر یہ ریشو 2% 3% میں چلا جائے, ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کا 5 to 6% ریشو ہے, تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن انشورنس کیا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس کیوں نہیں ہے, تو اس حوالے سے آج میں بات کروں گا کہ انشورنس انڈسٹری کی تقویت کے لیے سرکار کیا کر رہی ہے. ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے محتسب پاکستان برائے انشورنس کا, وفاقی ادارہ ہے, وہ اس حوالے سے کیا پرفارم کر رہا ہے. تو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں اسلامک بانڈ کو ڈسکس کریں گے, انشورنس سیکٹر کی افادیت کو ڈسکس کریں گے, اور ان تمام خبروں کو بھی ڈسکس کریں گے جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن یہاں وقت ایک بریک کا, اب ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سرکار نے انشورنس سیکٹر کی تقویت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے, وفاقی انشورنس محتسب. یہ ادارہ کب قائم ہوا, اس ادارے کی کیا اہمیت ہے, اس ادارے کا کیا کام ہے, اور پاکستان میں انشورنس سیکٹر اتنا بہتر کیوں نہیں ہے, معیشت میں انشورنس سیکٹر اپنا حصہ کیوں کتنا کم ڈالتا ہے, اسی حوالے سے آج میں یہ سیگمنٹ کروں گا. اور پروگرام میں اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں ڈی جی مبشر نعیم صدیقی ہیں, ڈی جی وفاقی انشورنس محتسب. بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ کب سے ہے اور اس کا کام کیا ہے, تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے اس ادارے کی افادیت اور اہمیت کو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں وفاقی انشورنس محتسب کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو محتسب کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر سکوں. بیسیکلی محتسب ایک پبلک چیئر ہے, ایک پبلک ایڈوکیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. دنیا بھر کا یہ کانسیپٹ ہے. پاکستان میں فیڈرل لیول پہ 5 الگ الگ محتسب ہیں. ایک جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو دیکھتا ہے, اور پھر 4 اسپیشلائز محتسب ہیں جس میں انشورنس محتسب, بینکنگ محتسب, ٹیکس محتسب اور ویمن ہیرسمنٹ کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک الگ محتسب. بالکل. فیڈرل انشورنس محتسب کے بارے میں آج آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بیسیکلی فیڈرل انشورنس اومبڈسمین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انشورنس انڈسٹری میں اگر کسی قسم کی میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے, کوئی مس ریپرزنٹیشن ہے, کوئی مس سیلنگ ہے, لوگوں کو کسی بھی نام پہ کسی قسم کی دھوکہ دہی دے کے اور ان سے کوئی پیسے بٹورے جا رہے ہیں, تو اس کی شکایات بیسیکلی وفاقی انشورنس محتسب کے آفس آتی ہیں, اور اس مد میں ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہیئرنگ کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو سامنے بٹھا کے. جو ایسنس آف لا ہے وہ یہ کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے. یہ بیسیکلی ایک پیرالل, ایک ایکچوئل جوڈیشری سے پیرالل ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا. اس اے ڈی آر کے کانسیپٹ کو لے کے چلا گیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو آپس میں بٹھا دیا جائے اور دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہو اور ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو جائے, اور ایک جگہ پہ آ کے تصفیہ ہو جائے, اور اس پہ ہم آرڈر کرتے ہیں. اور کسی وجہ سے اگر وہ تصفیہ اور ایمیکیبل سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اسپیکنگ آرڈر ہو جائے, اور وہ آرڈر پھر امپلیمنٹ ہم کمپنیز سے کرواتے ہیں. یہ ادارہ کب وجود میں آیا اور کس طریقے سے آپ لوگ, کیا میکینزم ہے, کتنے آپ کے پاس کلیمز آتے ہیں, اور سالانہ آپ کی کیا شرائح کمپنیز کو نپٹانے کی؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں قانون پتہ ہونا چاہیے کہ کس قانون کے تحت یہ ادارہ معرض وجود میں آیا. یہ انشورنس آرڈیننس 2000 میں اس کی پروویژنز ہے کہ انشورنس محتسب کا ایک ادارہ قائم ہو, اور پہلے محتسب سن 2006 میں اپوائنٹ ہوئے, تو یہ ادارہ اسی دن سے شروع ہوا ہے. تقریباً مئی 2006 سے آنورڈز آج تک یہ ادارہ ہے. اور بیسیکلی اس کا کام یہی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, کہ انشورنس انڈسٹری کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں اس کو ایڈریس کرنا, لوگوں کا ریڈریسل کرنا, اور لوگوں کا تک سستا, بلکہ میں کہتا ہوں فوری انصاف اور بلا تاخیر انصاف, اور ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کا سب سے آسان ذریعہ محتسب کا ادارہ ہے. ہمارے بیسیکلی کراچی میں سب سے بڑا آفس ہے جو ہیڈ آفس ہے. اس کے علاوہ 7 دفاتر ریجنل آفسز ہیں جو اسلام آباد پنڈی کو ایک کیٹر کرتا ہے, لاہور, ملتان, پشاور, کوئٹہ, سکر اور حیدرآباد, یہ ہمارے آفسز ہیں. اور ان تمام آفسز میں ہماری ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ بھی تمام چیزیں اٹیچ ہیں,
اور کمپلیننٹ کو کہیں ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیشن پہ ہی آنا ضروری ہو، وہ اپنے قریبی اسٹیشن پہ جا کے بھی ہیئرنگ کر سکتا ہے۔ اچھا مبشر صاحب، کتنی کمپلینز آپ لوگوں نے نمٹائی ہیں 2006 سے لے کے اب تک، اور ایک عام آدمی کیسے آپ کے آفس تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کی کیا رسائی ہوتی ہے؟ مطلب کیا اس جیسے دیگر ہم دیکھتے ہیں محتسبوں کے جو آفیسز ہیں بینکنگ محتسب، اس میں لائنیں لگانی پڑتی ہیں، پھر اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ایسا سسٹم ہے؟ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے جیسے جیسے آگاہی ہوئی ہے لوگوں میں، جی شعور بڑھا ہے، کچھ انشورنس انڈسٹری کی میں تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، تو ظاہری بات ہے کمپلینٹس کا بھی جو فلو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس وقت تقریباً 5,000 سے زیادہ کمپلینٹ جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے تک 1,000 1,200 1,500 تک تھیں، وہ 5,000 پلس آ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا دوسرا قانون ہے وہ ہے فیڈرل اومبڈسمن انسٹیٹیوشنل ریفارمز ایکٹ، 2013 میں یہ قانون پاس ہوا تھا۔ اس نے کافی محتسب کے اداروں کو اسٹرنتھن کیا ہے، صحیح۔ کافی اس کو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پنجے اور دانت دے دینا، کسی ادارے کو مضبوط کر دینا، اس طریقے سے یہ کام ہوا ہے اس لاء کے تحت۔ تو اس کے بعد لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ ادارہ بھی ہمیں بہت ریلیف فراہم کر سکتا ہے، ہمارے گریونسز کا ریڈرسل ہو سکتا ہے، اس حوالے سے یہ اس وجہ سے پچھلے 2-3 سالوں میں تقریباً 1,000-1,500 کمپلینٹس بڑھی ہیں۔ اس وقت 5,000 پلس میں بڑے اس کو آپ کہہ لیں کہ پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ 5,000 پلس ہم ڈسپوزل بھی کر رہے ہیں، اور اس کی رجسٹریشن آف کمپلینٹ بھی 5,300 400 500 ہو رہی ہے۔ کمپلین سب سے زیادہ کون سے سیکٹر سے آئی ہے آپ کو؟ انڈیویجول، کارپوریٹ یا بیسیکلی لائف میں زیادہ ہے، اور لائف میں لائف زیادہ میں 2014-15 کے بعد بینک کا انشورنس ایک سیکٹر ہے جو کہ بینکس جو ہیں کارپوریٹ ایجنٹس کے طور پہ انشورنس کمپنی کے وہ آ گئے ہیں، اور ادھر سے مس سیلنگ مس ریپرزنٹیشن زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بینک کا انشورنس میں سب سے زیادہ کمپلینٹس ہیں۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ 60-70% کمپلینٹ جو ہے اوور آل پورے پاکستان میں صرف اور صرف ایک سیکٹر بینک کا انشورنس لائف کے حوالے سے آتی ہے۔ ہمارے اس ادارے کی جو نمبرنگ ہے، اگر میں دوسرے ممالک کی بات کروں جی تو وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انشورنس سیکٹر باقی ممالک خاص طور پہ اس ریجن کے ممالک کے حوالے سے بہت 1% سے بھی دیکھیں، ڈکریز ہمارا۔ پہلی تو اکانومی ہماری اس وقت ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے، پھر جو ٹوٹل جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے انشورنس سیکٹر کا وہ لیس دین 1% ہے، 0.8-0.85% کے حساب سے ہمارا کنٹریبیوشن ہے، جس کو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا پورا ریسرچ ورک بھی اور ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایس ایس سی پی کے ساتھ بھی ہمارا کافی لیزوں ہے کہ اس کو کسی طریقے سے اگلے 2 سالوں میں اس کنٹریبیوشن کو جو انشورنس سیکٹر کا ہے اس کو اپ ٹو 2% لے جایا جائے، اور 5 سالوں میں اس کو 3% تک یا 3.5% تک لے جایا جائے۔ کیونکہ اگر آپ ریجن کو دیکھیں گے جس میں ساک کنٹریز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو ساک کنٹریز میں بھی آپ سمجھ لیں سب سے کم کنٹریبیوشن انشورنس سیکٹر کا جی ڈی پی میں ہمارا ہے، مطلب ہمارے پڑوسی ممالک کا 3.5% ہے، ایون سری لنکا یا بنگلہ دیش کا بھی دیکھ لیں تو 2% پلس ہے ان کا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ اچھا یہ ادارہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ بہت تاخیر سے قائم ہوا؟ ہمیں تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یہ وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ تو گورنمنٹ کا ایک موٹو ہے، یہ 2000 کے آنورڈز ایک گڈ گورننس اور ٹرانسپیرنٹ پاکستان کا جو ایک موٹو ہے گورنمنٹ کا، اس کے لیے یہ اس قسم کے ادارے بہت ضروری ہیں۔ ہم ایک واچ ڈاگ کے طور پہ انشورنس انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ انڈسٹری رہے۔ وہ صرف پبلک کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ انشورنس سیکٹر کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اگر آپ اس میں انصاف کی فراہمی آسان کر دیں گے، سستا انصاف کر دیں گے، بلا تاخیر انصاف کر دیں گے، تو لوگوں کا انشورنس سیکٹر پہ بہت زیادہ اعتماد بحال ہوگا۔ اس اعتماد بحال ہونے سے ہی انشورنس سیکٹر کا، اس میں سب سے پہلی چیز تو کہ انشورنس اوور آل کچھ ریلیجس وجوہات کی بنا پہ بھی تھوڑا سا اب اس میں جیسے اب تکافل آ گیا ہے، تو لوگ اس کو جیسے بینکنگ سیکٹر میں ہوا کہ پہلے کمرشل بینکنگ تھی، اب اسلامک بینکنگ سے ایک دم سے بینکنگ سیکٹر آپ دیکھیں پچھلے 15-20 سالوں میں ایک دم سے گرو کر گیا ہے۔ اس میں تکافل کے آنے سے، اور اب ایس سی سی پی کا ایک بہت اچھا قدم یہ بھی تھا کہ کنونشنل انشورنس کمپنیز کو بھی انہوں نے تکافل ونڈو کا ایک آپشن دے دیا ہے، تو اس سے یہ کاروبار میرے حساب سے بڑھے گا۔ ہمارا ادارہ اسی طریقے سے اگر کام کرتا رہا اور ٹرانسپیرنسی اس انڈسٹری میں پراپر طریقے سے آ جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھی انشورنس انڈسٹری والا غلط کرے گا تو انشورنس محتسب کا ادارہ ہے، وہاں سے ہمیں فوری انصاف مل جائے گا اور بلا معاوضہ انصاف ملے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگلے 4-5 سالوں میں آپ دیکھیں گے نہ صرف انشورنس انڈسٹری گرو کرے گی، اس کا امپیکٹ اکانومی میں بھی آئے گا، اور
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इससे फ़ायदा उठाए। मुबश्शिर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुबश्शिर साहब ये बताएं कि इंश्योरेंस सेक्टर पाकिस्तान में इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सका, वजह क्या है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ रुकावटें हैं, क्या इदारों की गफलत है या वैसे ही हम लोग पॉलिसी बनाने में बहुत पीछे हैं, पॉलिसी नहीं बनाई हमने कभी? अगर हमजा साहब पिछले 20 साल पहले तक हम चले जाएं तो इंश्योरेंस एजेंट जो है ना वो एक बहुत ही नापसंदीदा किस्म की शख्सियत होता था और वो उसको बेच रहा होता था और बात इस तरह शुरू होती थी कि अगर आप मर गए तो ये जो मार्केटिंग थी ना ये बेसिकली एक बैड मार्केटिंग थी कि इंश्योरेंस सेक्टर शुरू के पाकिस्तान मारिज वजूद में आने से लेकर और 50 साल तक इसको उस प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाया जा सका। कहीं घर की इंश्योरेंस करने गए तो अगर आपका घर जल गया तो आपको, जब घर ही जल गया तो फिर क्या फ़ायदा, जब बंदा ही मर गया तो क्या फ़ायदा। इसको प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अगर आप देखें तो ये पिछले 20-22 सालों में कंपनीज़ भी और उनकी मार्केटिंग और सेल्स के जो मामलात हैं, इसीलिए आप देखें हल्के हल्के इसका कंट्रीब्यूशन भी हल्के हल्के बढ़ रहा है। इस वक्त आप मार्केटिंग और सेल्स में भी देखिए, आप बिल बोर्ड्स भी देख लीजिए जो स्ट्रीट पे लगे हुए होते हैं कि किस तरीके से हल्के हल्के उन्होंने आप इस वक्त वो इन हुए हैं प्रॉपर बिजनेस में। एक थ्योरी है इंटरनेशनली, एक थ्योरी होती है कि एक थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जो तामीर पसंदी की जो एक थ्योरी है ना उसकी कमी थी इस सेक्टर, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में भी है और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तामीर पसंदी को सही मानों में आप देखें, बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई, हल्के हल्के स्टेज। उस थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, उस जो तामीर पसंदी का जो फ़लसफ़ा है वो अगर इस तरफ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी उसी तरीके से बेहतरी हो सकती है। आगाही के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी आपके पास कैसे आए, किस तरीके से अपना आपके सामने शिकायत दर्ज करे? एक अवेयरनेस तो कम है अभी भी, इंश्योरेंस के हवाले से कम है, तो आपके पास आने के लिए भी ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। आपने बड़ा एक समझे नफ्स पे हाथ रखा है। बेसिकली हमारे ऑफिस में हम कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो ये आगाही मुहिम का ही एक हिस्सा है कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से लाखों करोड़ों लोगों तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ, अपने इदारे के बारे में बता सकूँ और किस तरीके से लोग आसानी से हमारे इदारे में आ सकते हैं इसका बता सकूँ। इसके में अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अगले 1-1.5 मिनट में, हमारा तो मकसद ही यही है बेसिकली एक तो है ऑनलाइन कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म है हमारा, एक हमारे मैंने आपको 8 दफातर बता दिए जो हमारी वेबसाइट पे उनके तमाम के एड्रेसेस हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट भी हमारी वेबसाइट के थ्रू www.fio.gov.pk ये हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी आप करा सकते हैं। कानून जो मैंने आपको दूसरा कानून बताया फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013, उसमें 60 दिन के अंदर अंदर हमें डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट करना है, मैक्सिमम 60 डेज। हमारे यहाँ वो साल वाला मामला नहीं है जैसे दीगर मोतसिब के इदारों में चलता है, ऐसा नहीं है। हम 60 नहीं, तमाम पांचों मोतसिब को इस बात पे कानूनन इसको कहा गया है कि आप विदिन 60 डेज आप इसको, तो हम कोशिश करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 5,500 कंप्लेंट्स हैं तो सिर्फ पिछले 2 महीनों की पेंडिंग होगी हमारे पास, बाकी 5,000 कंप्लेंट्स हम या 4,500 प्लस हमारी कंप्लेंट्स डिस्पोजल हो जाएगा। अमाउंट क्या है इन कंप्लेंट्स का, कितना अमाउंट होता है लगभग? देखिए मॉनेटरी रिलीफ के हवाले से मैं बताऊं तो आज से अगर 4-5 साल पहले आप चले जाएं तो हम सालाना 400-425 मिलियन के दरमियान मॉनेटरी रिलीफ देते थे। मैं लास्ट ईयर का आपको बताऊं तो जनरल पब्लिक को इन 5,000-5,500 कंप्लेंट्स में हमने 2.57 बिलियन 2.57 अरब रुपए से ऊपर का हमने मॉनेटरी रिलीफ जनरल पब्लिक को दिया है। मैंने आपको शुरू में जो बताया कि हम बेसिकली पब्लिक्स एडवोकेट हैं, हम पब्लिक चेयर हैं। हमारे इदारे में जनरल पब्लिक जो आती है उसको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसके वकील हैं, हम उसकी वकालत खुद कर रहे होते हैं और उसको किसी तस्वीर तक पहुंचा के और उसको सेटिस्फाई करके भेज। और अगर वो आपकी वकालत से मुतमईन ना हुआ हो, अगर वो आपके फैसले से मुतमईन ना हुआ हो तो फिर उसके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन होता है? बहुत अच्छी बात है, दोनों सूरतें, देखिए कंपनी भी हो सकता है हमारे किसी फैसले से उस तरीके से, तो कानून ये कहता है कि हमारे ऑर्डर के ऊपर एक सेक्शन 13 है फेडरल ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2013 का कि रिव्यू हमारे पास है, जहां हमारी डबल बेंच उसको सुनती है और उसके बाद फिर हम उसको मुहतसिब साहब के साथ बैठ के उसके ऊपर फाइनल रिव्यू पे फैसला होता है। अगर रिव्यू से भी कोई फ़र्ज़ कर लीजिए कि
سیٹسفائی نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سیکشن 14 کے تحت, اسی قانون کے سیکشن 14 کے تحت ریپریزنٹیشن فائل ہوتی ہے, اور پریزیڈنٹ پاکستان بھی میکسیمم 30 ڈیز ان کے پاس ٹائم ہے کہ اس کا ڈسپوزل کریں. تو اگر 60-30 یعنی ٹرانسپیرنسی بہت ہے, میکسیمم 120 ڈیز کے اندر اندر انصاف کی فراہمی ہے. انصاف کی فراہمی. اچھا, اب انشورنس سیکٹر کی میں بات کر لیتا ہوں. ہمارا 1% سے بھی کم ہے, اس کو انکریز ہونا چاہیے. 2% کی آپ نے بات کی, 4-5%, 6% بھی ہم اپنے اگر نیبرنگ کنٹریز پہ دیکھیں. ایس آئی ایف سی متحرک ہے ہمارے ملک میں ایف ڈی آئی لانے کے لیے, اور ایس آئی ایف سی نے بڑے بڑے سٹیپس اٹھائے ہیں. تو بائی سورس آف ایس آئی ایف سی کیا انشورنس سیکٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزید ترقی کرے گا؟ جی بالکل. دیکھیں, اس سے پہلے ایس آئی ایف سی تک جانے تک جو روٹ ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں, منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف لا ہے, ایس سی سی پی, یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں انشورنس سیکٹر کی ترقی کے لیے. یہ منسٹری سے ہوتا ہوا, کیونکہ ریگولیٹری باڈی ایس سی سی پی ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, وہ اس کے اوپر بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور میرے حساب کے, میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ آنے والے وقتوں میں ایک ریولیوشنلائز قسم کا اسٹیپس لیے جائیں گے ایس آئی ایف سی کے تھرو بھی اور ایس سی سی پی ڈائریکٹ بھی, جس سے انشورنس انڈسٹری کو میرا خیال ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. ہیلتھ انشورنس, آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کی ابھی بھی بہت کم ریشو ہے؟ ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس دیکھنے کا اسپتالوں کے اندر سہولیات کا فقدان ہے, تو ہیلتھ انشورنس تو بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں ابھی تک یہ جو کنٹریبیوشن نہیں بڑھ سکا, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1% سے نیچے, اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مینڈیٹری انشورنس نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں, آپ ویسٹرن یورپ میں چلے جائیں, آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں, آپ بہت سے ایسے, ایون مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, آپ یو اے ای وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینڈیٹری انشورنس ہے. بندے کو اپنی لائف انشورنس باہر نکل رہا ہے, جیسے ہی وہ اپنے کاغذات پورا, لائف انشورنس کے لیے ضروری ہے, ہیلتھ انشورنس کے لیے ضروری ہے, گاڑی باہر نکال رہا ہے, گاڑی کی انشورنس ضروری ہے, جس گھر کو لے رہا ہے تھرو بینک یا ڈائریکٹ, اس گھر کی انشورنس, کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے, اس کاروبار کی انشورنس ضروری. یہ قانون گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سے بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اوپر پراپر انڈسٹری جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ادارہ ہے, یا آپ لوگ اس کے لیے کوئی آپ نے مانیٹرنگ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ریسرچ پیپرز بنا کے ایس سی سی پی کو دیں, اور ریفرنس وہ وقتاً فوقتاً ہم ان کے ساتھ کلوز لیزون. مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بینک کا انشورنس پہ ہم نے ایک 40 پیجز کا 40 پیجز کا ایک ریفرنس بنا کے ایس سی سی پی کو دیا. اس کے بعد ایس سی سی پی نے ابھی 2021 میں نیا قانون جو انشورنس کارپوریٹ ایجنٹس لا 2021 وہ انہوں نے لاگو کروایا. ہم نے مختلف وقتوں میں, مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات بتاؤں, پورا جو فارم ہوتا تھا انشورنس کمپنی کا وہ انگلش میں ہوتا تھا, اور ہمارے یہاں اتنی خواندگی کا لیول نہیں ہے, اس کو ہم نے بائی لنگول کرایا, وہ اردو میں بھی اب چھپتا ہے. اس کے 4, 8, 9, 10 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ہم نے ہائی لائٹ کروائے, اپنے ادارے کا ایک پیج بنوا کے پالیسی ڈاکیومنٹ میں لگوایا. یہ سب تھرو ایس سی سی پی ریگولیٹ ہم نے انشورنس کمپنی سے کروایا. انہوں نے باقاعدہ وقتاً فوقتاً سرکولرز نکالے, اور ہمارے ادارے کا باقاعدہ پورا ایڈریس, نمبرز, ویب سائٹ کی ڈیٹیلز, یہ سب چیزیں اب ہر پالیسی کے ساتھ ہوتی ہیں, تاکہ ان کیس آف اینی کوئی ان کو کوئی گریونس ہے تو وہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اچھا, انشورنس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں آگ لگ گئی, تو یہ اکثر جملہ سننے کو آتا ہے کہ فیکٹری میں خود آگ لگائی ہوگی تاکہ انشورنس کلیم ہو جائے. کسی کو کوئی بڑی شخصیت ہے, اس نے انشورنس کرائی ہے, اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مطلب ان کے جو گھر والے ان کو بڑے پیمانے پہ رقم ملے گی. تو یہ مس یوز کا کانسیپٹ میں آپ کی اجازت ہو تو 2 کیس اسٹڈیز ادھر سائڈ, ایک کمپلیننٹ کی سائڈ کا اور ایک کمپنی کی سائڈ کا, دونوں بتانے کی بہت شارٹلی کوشش کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک انٹیریئر سندھ کی ایک ہندو بیوہ آتی ہے, اور وہ برقعے میں ایسے کر کے نا, جو نہیں بالکل, نہ اس کو اردو آ رہی ہے نہ کوئی ایسے, وہ اپنے ساتھ اپنے ایک ماموں کو لے کے آتی ہے اور ہمیں کمپلینٹ کرتی ہے. اس کا لائن مین, اس کا شوہر وابڈا میں لائن مین ہوتا تھا, اس نے 2,000 روپے پر منتھ 24,000 روپے سالانہ پہ اپنی لائف کوریج کرائی ہوئی تھی 2.5 لاکھ روپے کی, کہ اگر ان کیس آف ڈیتھ اس کو 2.5 لاکھ روپے مل جائے. وہ کوئی دوسرے سال چڑھائے اور کرنٹ لگ کے اس کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آئے, ہم نے کوئی سیکنڈ ہیئرنگ پہ اس کو 2.5 لاکھ روپے کا چیک دلوایا. آپ حیران ہوں گے کہ وہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ زارو قطار رونے لگی کہ یہ 2.5 لاکھ روپے کا میں کیا کروں گی. اس کے لیے اتنی بڑی رقم تھی, مطلب دیٹ مینز ورلڈ ٹو ہر, کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ مجھے, اور میں آئی ہوں اور بغیر میرا ایک پیسہ خرچ کیے ایک سادہ کاغذ پہ سندھی میں اپلیکیشن لکھ کے میں نے دی, اور ان لوگوں نے مجھے لائف انشورنس کا پورا کلیم دلا دیا. یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی. دوسری سائیڈ جو آپ کا سوال ہے,
میں فیصل آباد کا ایک کیس ہے، پرانا کیس ہے، 7-8 سال پرانا، میں خود کیونکہ اس پہ گراؤنڈ چیک پہ گیا تھا، مجھے یاد ہے انہوں نے کلیم کیا 2.5 کروڑ روپے کا کہ ہماری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، کیمیکل کی فیکٹری تھی، پرنٹنگ بھی اس میں ہوتی تھی. ہم جب وہاں گئے تو کوئی آگ کا نام و نشان نہیں. ہم گراؤنڈ چیک کیا ہم نے، اس وقت ہماری ٹیم تھوڑی چھوٹی تھی، ہم نے چیک کیا، پتہ چلا یہاں آگ تو کبھی لگی نہیں تھی. اس نے ایجنٹ کے ساتھ مل کے، بارش ہوئی تھی، چھت گر گئی اور ان کی جو مشینری تھی وہ کافی، جی وہ ایجنٹ کے ساتھ مل کے وہ غلط کلیم لینا چاہ رہے تھے. بالکل اس کا ہم نے فیصلہ کمپنی کے حق میں کیا. دیکھیں انشورنس انڈسٹری کو خدا نخواستہ ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہے، صحیح. ہمارے ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم نے اس کے حق میں کمپنی کے کہ ایسا کوئی 11222 سے وہاں پہ ایسا اس وقت فیصلہ بڑی کرنا ہے ایکٹیو کہ تھی، اداروں کا اعتماد اداروں کا، بحال ہو. کمپنی کا بھی اچھا اعتماد. خوشخبری ہے کوئی؟ اب جس طریقے سے ایف ڈی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سیکٹر میں بھی کوئی ایف ڈی آئی آنے والی ہے، گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لینے والی ہے، کوئی G2G ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی خوشخبری ہے اس جی حوالے سے؟ وینچر صاحب نے SIFC کا کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایف ڈی آئی کا بہت بڑا، یہاں بڑے گروپس اس کو سمجھ گئے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے بڑے بینکنگ گروپس ہیں، بزنس ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں، بڑے بزنس گروپس جو ہیں وہ اس طرف کام کر رہے ہیں، اور انشورنس کمپنیز کا اس میں پارٹنرشپ یا لائسنسنگ اور باہر سے ایف ڈی آئی. تو میرا خیال ہے کہ انشورنس انڈسٹری بھی اس میں گرو کرے گی اور ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی بھی گرو کرے گی. آخر میں یہ بتا دیں بحیثیت ڈی جی کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گیپ ہے، کہاں پہ ابھی مزید ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، کیا مشورہ دیں گے حکومت؟ ہمارے ادارے کو، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈویژنل لیول پہ جائے گا، یہ آگے چل کے جیسے جیسے تھوڑا سا ادارہ بڑھے گا، کمپلینٹس بڑھیں گی. ہمارا سب سے پہلا وے فارورڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو لوگوں کی جو انصاف دہلیز پر، لوگوں کی دہلیز پر اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں اور مزید آفیسز بڑھائیں، تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشورنس ہر شخص کے لیے اب ضروری ہے. جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشورنس کلچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں انشورنس سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے، 1% سے بھی کم ہے. اس کی بہتری کے لیے حکومت کوشاں ہے، سرکار کام کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشورنس کے حوالے سے اویئرنیس پروگرامز بھی ہوں گے. ادارہ بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہو تو وہ اس ادارے میں جائے اور بآسانی اور بہت جلدی اس کو انصاف ملے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انشورنس سیکٹر پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کرے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا مستقبل روشن ہے. یہاں وقت بریک کا، اب ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسلامک بانڈ کا اجرا حکومت کرنے جاری ہے. 24 جنوری، 21 فروری اور 20 مارچ کو 400 ارب روپے کے اسلامک بانڈز اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے دوبارہ سے نیلام ہوں گے. پہلے 30 ارب روپے کے اسلامک بانڈز نیلام کیے، بہت زبردست اور آؤٹ کلاس رسپانس ملا. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مزید اسلامک بانڈ کا اجرا کیا جائے گا اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے، تاکہ اس سے مارکیٹ کو تقویت ملے، معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں. اسی حوالے سے پروگرام اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنائب. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس حوالے سے کیا مزید پیش رفت ہے؟ 400 ارب روپے کے اسلامک بانڈز کے جو اجرا کیا جا رہا ہے، اس کی ایک دم سے آپ لوگوں نے اسٹیپ اٹھایا، ہنگامی بنیادوں پر حکومت نے ایک دم سے اعلان کیا، تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بانڈ کا، سکوک بانڈ کا اجرا اسٹاک ایکسچینج کے تھرو لسٹنگ کر کے یہ تاریخ کا ایک اہم قدم ہے. اور اب تک یہ صرف ہوتا ہوا آیا تھا کہ صرف اور صرف جو کمرشل بینکس تھے وہ یہ کام کرتے تھے، جی اور کمرشل بینکس جو ہے وہ اس کو مونوپلائز کر لیتے تھے. اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی زیادہ دینا پڑتا تھا. آپ نے پچھلے سکوک بانڈ میں جب اسٹاک ایکسچینج تھرو لسٹنگ ہوئی، اس میں دیکھا کہ 19 میرا خیال ہے 12% پہ جو ہے وہ انہوں نے میکسیمم انٹرسٹ کے اوپر جو ہے، یا PNLS کے میتھڈ پہ جو ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ کہ اتنی بڑی میسو اس میں سکسیس ہوئی کہ 30 ارب کے سکوک بانڈ کے لیے 497 ارب کی جو ہے وہ اپلیکیشنز آئیں. اور جی اس کے بعد میں نے اس وقت بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا جب وہ ایک میٹنگ میں آئے تھے کہ اب آپ کو جو ہے وہ 500 ارب کے ٹرینچ میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے، آپ کو مارکیٹ سے کمپٹیٹیو ریٹ بھی ملے گا. جی اور پھر یہ کہ مونوپلائز بزنس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور تیسرا، عام پبلک کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی لائنز پہ چلتے ہوئے فائنانس منسٹری نے، اور میں اس میں تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو دوں گا کہ انہوں نے نہ صرف اس کے اجرا میں جو ہے وہ ایک مربوط پلان بنایا،
اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کو بھی پابند کیا کہ اس کو وقت پہ لانچ کریں، اور ایس سی سی پی کے ساتھ مل کر ایس سی سی پی کے جو کمشنر ہیں عبدالرحمٰن ورائچ اور عاقب سعید صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے مل کر یہ ایک ایسا پلان دیا کہ جس کی بنا پہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے جی سکuk بانڈز کی، اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے۔ اب یہ صرف بینک کی مونوپولی نہیں ہے، اب عام آدمی بھی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں جس طرح شیئر خریدتا ہے اس طرح اس سکuk بانڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا اچھا قدم ہے، اور اس میں یہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن ہے کہ اب پبلک کو جو ہے وہ بینکوں کے پاس نہیں جانا، پبلک کو جو ہے وہ کہیں اور کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اسٹاک ایکسچینج کے تھرو ان کا ایک سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے جس پہ ایک اچھا ریٹرن بھی ہے جو اراؤنڈ 20% ہے۔ احمد صاحب، ایک عام آدمی کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اسلامی بانڈ کا اجرا تو کر دیا گیا، لوگوں نے خبر سن لی، ہیڈ لائن میں یہ خبر پتہ چل گئی کہ بھئی تاریخ میں پہلی دفعہ بانڈز کا اجرا کیا گیا، پھر تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے زیادہ ملٹ کے بانڈز کا اجرا ہوگا۔ لیکن ایک عام آدمی یہ خبر سنتا ہے، اس کے اوپر سے خبر گزر جاتی ہے، وہ استفادہ کیسے حاصل کرے گا؟ کس طریقے سے اس کی رسائی ہوگی؟ اس کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کی جی مارکیٹنگ اینڈ پبلسٹی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کا کام ہے کہ جس کے تھرو وہ لسٹنگ ہو رہی ہے اور جس کے تھرو جا رہا ہے، تو نہ صرف اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ بلکہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ٹریک ہولڈرز ہیں، یعنی بروکرز جن کے تھرو یہ لسٹ ہو رہا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ایک اس کی منظم مارکیٹنگ مہم چلانی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام بزنس کمیونٹی میں تمام عام آدمیوں کو، تمام لوگ جو اپنا سیلریڈ کلاس ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں، ان تک یہ ایکسیس دیں کہ جس طرح یہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا آسان ہے، اسی طرح یہ اسٹاک ایکسچینج کی ایک انویسٹمنٹ سمجھ لیں اور اسی بیسس پہ جو ہے وہ انویسٹ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ بہت زیادہ اس کی تشہیر کی جائے، لوگوں کو اس کی اویئرنیس کریٹ کیا جائے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ 4-5 ٹریلین روپے جو ہیں جو پبلک کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے آ جائیں، اور اس سے زیادہ سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ لانگ ٹرم میں آپ کو نہیں ملے گا جو سکuk بانڈ جو ہے وہ آپ کو آفر کرتا ہے۔ مینجمنٹ اس حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل وقتاً فوقتاً مینجمنٹ کرتی ہے، ظاہر ہے ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اور مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ فوکس اس کی کیا ہے، اسٹرانگ کرنی چاہیے۔ اسٹوڈنٹ ایجوکیشن سیکٹر کو آپ لوگوں نے فوکس کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ہم سیلریڈ کلاس کی طرف چلے جائیں کہ جن میں ایک سیونگز کا کلچر ہے، ہم جو ہیں وہ ہمارے بزنس کمیونٹی کی طرف چلے جائیں کہ وہ اپنی جو ایکسیس انکم ہے اس کو جو ہے وہ سیو کریں، اور اس کے بعد تیسرے حصے میں ہم اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ ایک اویئرنیس پروگرام کریٹ کریں جی کہ پاکستان میں سیونگز کے کیا کیا میتھڈ ہیں۔ جی تو یہ سارے چیزیں اگر تسلسل سے ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری بھی ہوگی اور اس کی افیکٹو مارکیٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اچھا، میں آپ کے سامنے دو رپورٹس کا حوالہ رکھ رہا ہوں، ایک ایس اینڈ پی گلوبل کی رپورٹ اور ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ ایس اینڈ پی گلوبل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی اور بہت زیادہ پازیٹیو بات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو معاشی اصلاحات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس بڑی آؤٹ کلاس رہی، اس سے اعتماد بحال ہوا ہے سرمایہ کاروں کا۔ لیکن دوسری رپورٹ ہے ورلڈ بینک کی۔ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انتخابی جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے پاکستان میں، اور ریجن کے اندر بھی یہ الیکشن سیزن ہے، تو پاکستان کے اندر جو یہ انتخابی سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بہت زیادہ شیک ہوا ہے، بہت زیادہ سینٹیمنٹس لو ہوئے ہیں، تو اس سے اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا ورلڈ بینک کی رپورٹ میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں الیکشنز کے ایونٹ ہے، اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب مزید انویسٹمنٹ کیا جائے، حالات خدا نخواستہ خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نے آنا ہے، اور نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اپنی وائبرنسی لے کر آئے گی، اپنے منشور پر عمل کرے گی، اور اس میں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی بہتری ہوگی۔ دیکھیں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ویورز کو سمجھنا چاہیے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو پی ریشو تھا وہ 2-3 پہ تھا 2 مہینے پہلے۔ 2 مہینے میں اسٹاک مارکیٹ نے ایک پیراڈائم شفٹ لیا، ہم 4-5 کے ریشو پہ آ گئے ہیں، جی اور آگے جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 8-9 کے ریشو پہ بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں یہ ٹریڈ 11-12 کے ریشو پہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑا پیراڈائم جس کو کہتے ہیں ایپیٹائٹ موجود ہے، اور یہ پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہماری اسٹاک مارکیٹ اور بھی بڑھ سکتی ہے۔
اگر انتخابات ہو نظریے کو جاتے ہیں، اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، چاہے انتخابات ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، اچھا دونوں لیکن صورتوں میں، انتخابات ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے ڈبل بونانزا ہے. اور اوکے، انتخابات اگر نہیں بھی ہوتے تو جس لیول پہ ہم ہیں، آپ دیکھیں کہ اب مارکیٹ کا ریزسٹنس جو ہے وہ 60-65 ہزار پوائنٹ پہ آ گیا ہے اور اس کے نیچے مارکیٹ جانے کو تیار نہیں ہے. تو آپ 40 ہزار کے بیریئر کو توڑ کر 60-65 ہزار کے بیریئر پر آئے ہیں بالکل، اور یہاں مارکیٹ جو ہے وہ ملے جلے رجحان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. آج بھی مارکیٹ میں ایک وائبرنسی ہے. پھر دوسرا 2-3 بڑے اہم فیکٹر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز آ رہے ہیں، جہاں پر یہ بار بار یہ کانفیڈنس لیول دیا جا رہا ہے کہ جی، الیکشنز ہر قیمت پر ہوں گے، جہاں پر لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنا رونا دھونا ضرور روتی رہیں گی، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فیئر اینڈ فیئر الیکشن کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے اور آگے جا کے جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا ایک پازیٹیو چینج پاکستان میں آپ دیکھ سکیں گے. ایک سب سے بڑی اہم بات آپ یہ دیکھ لیں کہ جی، پاکستان میں جو ڈالر ریٹ 350 پہ چلا گیا تھا وہ نیچے آ کے 280-82 کے رینج میں آ گیا ہے اور یہ وہ رینج ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مزید 30-40 روپے کی گنجائش موجود ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے اور اس گنجائش میں جو ہے وہ اب بہتر طریقے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایکسچینج ریٹ نیچے جاتا ہے تو ہمارا جو پیبلز ہیں اس کی لسٹ میں بھی کمی آتی ہے، بالکل، ہمارے انٹرسٹ ریٹ میں بھی کمی آتی ہے اور جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے جو بری طرح آگے بڑھ رہا تھا جی. اس کو بھی اب میرا خیال ہے کہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. مگر احمد صاحب صحیح ہے، روپیہ بہتر ہو رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، مگر ہمارے ریزروز بھی تو نیچے آ رہے ہیں، ہمارے ریزروز نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہمارے ریزروز میں شامل ہیں، یو اے کے 2 ارب ڈالر ہیں، 1.5 سے 2.25 ارب ڈالر چائنا کے ہیں، اس کے علاوہ کمرشل بینک ہم نے لونز لیے ہوئے، تو ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں ہے اپنے، ہم نے تو قرضے لے کے بھائی دوسرے دیکھیں، ممالک سے لے کے آپ نے جمع یہ کیے ہوئے ہیں. دیکھا ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں. اس میں بھی میں آپ کو ایک قرض کی بڑی اہم مد میں بات بڑھ رہے ہیں، بتاتا ہوں. قرض کی مد میں بڑھ میں رہے ہیں. آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ ہم اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر لیں. 2022 میں جو 6 مہینے تھے جولائی سے لے کر دسمبر تک، وہاں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً تھا 14.8 بلین ڈالرز کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اور اسی پیریڈ میں جو ہے جو 2023 کا پیریڈ ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے 11.3 بلین ڈالر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تقریباً 3-3.5 بلین ڈالر یہاں بچائے ہیں اور اس کو اگر ڈبل کر لیں پورے سال کا تو 7 بلین ڈالر ہم پلس میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ 7 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ اگر آپ کا کم ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی ایکسپورٹس اور ہوں کہ ہم 7-7.5 بلین ڈالر سال 2024 کے اینڈ پہ یعنی جون 2024 کے اینڈ پر ایکسس میں ہوں گے. تو یہ ہمارے نہ صرف فورن ایکسچینج ریزرو بڑھیں گے، ہماری جو پیمنٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ آ جائے گا کہ ہم اپنے لونز کی پے بیک کر سکیں گے. اور پھر جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے جو ہمیں بہت ضروری ہوتی ہے ہر صورت میں پیمنٹ کرنے کی، اس میں بھی ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں بہتری نظر آئے گی. احمد صاحب اس سال پاکستان کو اپروکسیمیٹلی قرضوں کی مد میں 25 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں. اگر وہ ری شیڈیول ہو جاتے ہیں قرضے تو 12-13 ارب ڈالر تو ہم نے دینے ہی دینے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز سے اچیو کر لیں گے، ہم اپنے ریزروز کو بہتر کر کے یہ سارے قرضے اتار دیں گے، ہم ریزروز دیکھ کو بہتر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ دیکھیں 7 سے 8 بلین ڈالر تو ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے جو ہے وہ دے پائیں گے. باقی 5-6 بلین ڈالر کا ایک خسارہ ضرور نظر آ رہا ہے. جی، لیکن اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک تو تقریباً 2-2.5 بلین ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے آنے ہیں لون کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو کمٹمنٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ جو کمٹمنٹس ہیں، ان کمٹمنٹس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30 جون 2024 میں ہمارے جتنے بھی ڈیفیسٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور ہم پیمنٹ کر پائیں گے. سال 2024 معاشی چیلنجز کا سال ہے یا سال 2023 کے مقابلے میں بہتر رہے گا؟ آخر میں بتا دیں. میں سمجھتا ہوں سال 2024 بہت بہتر رہے گا، ہمارے کمفرٹ لیول بھی آ جائے گا. پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فورن انویسٹمنٹ ہے جی، اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بتدریج تیزی آئے گی. نہ صرف سٹاک مارکیٹ میں، آپ دسمبر میں دیکھ لیں تقریباً 69 ملین ڈالرز آئے ہیں انفلو. جی، اچھا، آگے ہم SIFC میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ سارے ایگریمنٹس وغیرہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بالکل فائنلائزیشن کی سٹیج پر ہیں جی. اور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 25-30 بلین ڈالر جو ہے وہ اگلے 4-5 مہینوں میں پاکستان میں آ جائے گا انویسٹمنٹ کے بد میں. تو جب یہ ساری رقم پاکستان میں آتی ہے تو پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ کافی پازیٹیو اور انشاءاللہ اچھی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. احمد چنائے، ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو سال 2024
بہت بہتر لگ رہا ہے بامقابلہ سال 2023 کا ہے. معاشی چیلنجز پہ کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا. SIFC متحرک ہے, بہترین پرفارمنس دے گی, FDI کو پاکستان میں لے کر آئے گی. مستقبل پاکستان کا معاشی لحاظ سے روشن ہے, ریزروز بھی بہتر ہو جائیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.